अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। आज हम एजुकेशन सेक्शन में हैं और हम डिस्कस करेंगे कि पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस कैसे लिखे जा सकते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे यंग स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए है। आप बीएस के बाद या एमफिल और एमएस के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, जो एक थिंकिंग सिस्टम है वो एक जैसा ही होगा। मैं कि सोचना किस तरह स्टार्ट करना चाहिए जब आपने के पीएचडी करनी है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। क्योंकि जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो मंजिल की तरफ बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आप बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप एमएस या एमफिल के बाद पीएचडी करना चाहते हैं तो जाहिर है कि मास्टर्स डिग्री में आपने डिसर्टेशन लिखी होगी और ये बीएस की निस्बत थोड़ी सी आपको आसानी महसूस होगी या आप थोड़ा सा इजी महसूस करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि जब एमएस या एमफिल कर रहे हैं तो उसी वक्त पीएचडी के बारे में भी सोचना शुरू कर दें। और ये पॉसिबल है कि आप अपनी मास्टर्स की डिसर्टेशन जो है उसको एक्सटेंड करें और उसी में पीएचडी कर लें, या अपना जो उस वक्त मास्टर्स डिग्री में आपने डिसर्टेशन लिख रहे हैं उसके किसी रिलेटेड एरिया में आप पीएचडी करें। तो उसमें फिर आपको ज़रा बड़ा सोचने में बड़ा आसानी आपको महसूस होगी और आपकी जो मंजिल है पीएचडी हासिल करने की वो बहुत करीब आ जाएगी और आप बड़ा यूज़फुल किस्म का अपना थीसिस जो है वो लिख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में हम सिनॉप्सिस की अहमियत के बारे में बात करेंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे कि सिनॉप्सिस जो है किस ऑर्डर में लिखे जाना चाहिए, सिनॉप्सिस का मकसद क्या है। सिनॉप्सिस आपके पीएचडी का जो फाइनल थीसिस है उसका समझें कि एक ब्रीफ है। रिसर्च करने के लिए जो आपने मेथडोलॉजी इस्तेमाल करनी है वो आपने अपने सिनॉप्सिस में बड़ी तफसील के साथ बतानी है, ताकि जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाहते हैं या ले चुके हैं और कोर्स वर्क कर रहे हैं उनको आपके लिए रिसर्च सुपरवाइज़र मुकर्रर करने में आसानी होगी। पीएचडी स्टडीज़ के जो किस स्टेज पर सिनॉप्सिस आप लिखने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप पीएचडी के बारे में सोचें और आप सिनॉप्सिस लिखना शुरू कर दें। ज़ाहिर है उसके लिए आपको पहले सेकेंडरी सोर्स से बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगी। सेकेंडरी सोर्स कौन सी है? वो मटेरियल जो पहले से पब्लिश हो चुका है, ख्वाह वो किसी के थीसिस हों, डिसर्टेशन हों, जर्नल्स हों या और दूसरे लोगों ने काम किया हो, वो आप उसको स्टडी कर रहे हैं तो ये एक उनके लिए तो प्राइमरी सोर्स है, लेकिन आपके लिए वो सेकेंडरी सोर्स होगा। बुनियादी बात जो जहन में रखने की है वो ये है कि जो आप रखें कि आपने जब अपनी रिसर्च करनी है तो आपने कोई नई डिस्कवरी करनी है, कोई न्यूनेस होनी चाहिए आपके वर्क के अंदर जो है ना, पहले वो और किसी ने वो बातें ना बताई हों। सोशल साइंसेज में पीएचडी करते वक्त आपके हाइपोथेसिस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मसलन आपका हाइपोथेसिस ये है कि एंटरप्रेन्योर का बेटा ही कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इसको आपने प्रूव या डिसप्रूव करना है और फिर अगला स्टेप जो कि रिसर्च को गाइड करने में हेल्प कर सकता है, यानी कि इसमें आपने ज़ाहिर रिसर्च करेंगे, प्राइमरी सोर्स से आप अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा और इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी रिसर्च को गाइड कर सकती हैं,
وہ ایک بہت امپورٹنٹ جو کہ فیکٹر گائیڈ کر سکتا ہے آپ کی ریسرچ کو، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہائپوتھیسس کے رزلٹس جو ہیں ان کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے۔ میں یہ بات آپ کو بتاؤں، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی آپ ریسرچ کریں پی ایچ ڈی میں کے لیے، جو آپ کا تھیسس ہو، وہ اس طریقے آپ سے کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا وہ ریسرچ جو ہے وہ استعمال ہو۔ آپ ہائپوتھیسس کو پروو یا ڈس پروو کریں تو آپ رزلٹ کو انٹرپرینیوریل اسٹڈیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے سے یہی ذہن میں رکھیں کہ جو میرا کام ہوگا میں نے آپ اس کو انٹرپرینیوریل اسٹڈیز کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جب آپ ہائپوتھیسس لکھ لیں، ٹھیک ہے، اب میں ہائپوتھیسس کی بات کر رہا ہوں، تو اس پر یعنی جو کہ آپ کا ہائپوتھیسس ہے یا اس سے ریلیٹڈ ایریا میں لٹریچر اسٹڈی کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، اچھا پہلے جو آپ نے اسٹڈی کی ہے جو کہ سیکنڈری سورس سے کی ہے، یہ بھی سیکنڈری سورس سے ہوگی، لیکن آپ نے نیرو ڈاؤن کر لیا۔ اب آپ جو اسٹڈی کریں گے وہ صرف اپنے ہائپوتھیسس سے متعلقہ جو لٹریچر ہے اس کو اسٹڈی کریں گے۔ دیکھیں گے کیا اس پہ آپ کے اپنے ملک میں یا کسی اور ملک میں ریسرچ ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے۔ یہ ٹائم فیکٹر جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ کب ہوئی ہے۔ آپ اس کے رزلٹس کو دیکھیں، اور اب آپ دیکھیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے کیا وہ جو ریسرچ ہے اب بھی اس کے یہی رزلٹ ہے کہ انٹرپرینور کا بیٹا ہی کامیاب انٹرپرینور بن سکتا ہے، یا اب بزنس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں مختلف ہو چکی ہیں کیونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو اوریجنل ریسرچ کرنا ہوگی اور پرائمری سورس سے ڈیٹا اور انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہوگی۔ اہم بات یہ ہے جب آپ ڈیٹا اور انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کرنی ہے تو اس کے انڈیکیٹرز کیا ہوں گے اور آپ کیا میتھڈولوجی استعمال کریں گے۔ آج کے دور کی ریسرچ میں اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ کامیاب انٹرپرینور بننے کے لیے بزنس ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اور صرف بزنس ایکسپیرئنس جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ہائپوتھیسس ڈیولپ کرنے کے لیے کنسرنڈ ایریا میں کافی زیادہ آپ کو اسٹڈی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ صرف آپ نیرو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس سے متعلقہ جو ایک وائڈر فیلڈ ہے اس کی تمام انفارمیشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے پھر اس کو اپنی ریسرچ کو استعمال کرنا ہے۔ ہائپوتھیسس ڈیولپ کرنے کے بعد اس کے متعلقہ لٹریچر کو ریویو کریں، ڈیٹا اور انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے انڈیکیٹرز ڈیولپ کریں، اور پھر ان انڈیکیٹرز کو سامنے رکھ کے آپ کویسچنیئر ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ انفارمیشن اور ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کرنا ہے تو ان سب کو ٹرانسلیٹ کریں اپنے کویسچنیئر میں۔ پھر کیا اگلا سٹیپ کیا ہوگا، یہ آپ کا اب آپ نے بہت زیادہ لٹریچر اسٹڈی کر لیا اور آپ کا جو ہائپوتھیسس ہے اس سے متعلقہ لٹریچر بھی آپ اسٹڈی کر چکے ہیں، تو کویسچنیئر کو آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ جو آپ نے ڈیٹا اور انفارمیشن کلیکٹ کیا ہے اس کے آپ ٹیبلز کیسے بنا سکتے ہیں۔ سارا یہ ٹیبولیشن فارم میں اپنے ڈیٹا اور انفارمیشن کو لائیں، اور پھر اس کے گرافس اگر آپ نے بنانے ہیں تو وہ پھر کیسے بنانے ہیں، اور کیسے کس کویسچنز کو آپس میں ریلیٹ کرنا ہے، اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ کیسے کرنی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس سٹیج پہ جب کہ ریسرچر جو ہے وہ کویسچنیئر ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں اس کا
ٹیبولیشن فارمز آ چکی ہوتی ہیں کہ میں اپنے ڈیٹا کو اس طریقے سے ٹیبولیٹ کروں گا اور یہ میں انٹرپریٹیشنز کرنا چاہتا ہوں. یہ کویسچنز ہیں اور میرے انڈیکیٹرز ہیں، ان کا میں آپس میں ریلیشنز دیکھنا چاہتا ہوں. تو ذہن میں ایک آئیڈیا بن چکا ہوتا ہے ریسرچر کے ذہن میں. لیکن اکثر اوقات جب کہ دنیا میں چینجز اتنی تیزی سے آ چکی ہیں تو جو ریسرچر کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے رزلٹ اس سے بالکل مختلف نکلتے ہیں. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، اس کو میں نے بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے. اب آپ نے جب یہ سارا کام کر رہا ہوں نا تو ایک میں آپ کو پروسیس بتاتا ہوں. آپ نے اس پروسیس کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے، یعنی کہ لاجیکل سیکوینس میں آپ اس طرح چلیں گے تو آپ کو یہ سارا یہاں تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہوگی. پہلا یہ ہے کہ سلیکشن آف ایریا آف اسٹڈی، یہ اب آپ اسکرین پہ دیکھتے جائیں. پھر یہ ہے کہ نیرو ڈاؤن ٹو دا ٹاپک، کہ آپ کس ٹاپک پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ ہائپوتھیسس لکھیں. چوتھے نمبر پہ ہے کہ آپ لٹریچر جو ہے ریویو کریں. پھر لٹریچر ریویو کرنے کے بعد آپ انڈیکیٹرز جو ہے ڈیولپ کریں ڈیٹا اور انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ میتھڈالوجی. اب اس میں کویسچنر کا ڈیزائن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوئی انڈیکیٹر مس آؤٹ نہیں کرتے اور تمام ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن کویسچنر کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ انٹرویوز بھی کرنے پڑے، پھر وزٹس بھی کرنے پڑے. پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ وزٹس کریں تو آپ کی اپنی آبزرویشن، یہ آپ کی اپنی آبزرویشن جو ہے یہ انٹرویوز کے وقت بہت اہم ہوگی. کیونکہ جب آپ انٹرویوز کر رہے ہوں گے تو صرف یہ نہیں ہے کہ جس کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں وہی جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے. آپ کے ذہن میں آپ کا ہائپوتھیسس ہے، آپ نے اس کے مطابق جو ہے کویسچن انٹرویو کے لیے بھی ڈیولپ کرنے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ ٹیبلز اور گراف جو ہے وہ ڈیزائن کریں اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن کریں. اور پھر موسٹ امپورٹنٹ، میں اس تھیسس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اور اس کو میں بڑا ویلیو کرتا ہوں اور ہائیلی گریڈ کرتا ہوں، جو کہ ریسرچ ورک آپ پریکٹیکل لائف میں آپ استعمال کریں اور اس کا لوگ فائدہ اٹھائیں اور بزنس میں اس کو استعمال کر رہے ہوں. میں اس کو ایک ایریا کی بات کر رہا ہوں. لیکن سوشل سائنسز میں جیسے کہ بہت سے ایریاز ہو سکتے ہیں، آپ ہیومنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ہیومن کے بینیفٹس کے لیے آپ کا ریسرچ جو ہے آپ کا ریسرچ ورک استعمال ہونا چاہیے. اس آرڈر میں اسٹڈی کرنے کے بعد بریفلی لکھیں کہ ہر سٹیپ پہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے سناپسس جو ہیں اس آرڈر میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت بریفلی، کیونکہ اس میں آپ نے زیادہ نہیں لکھنا. لیکن ریویو آف لٹریچر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ اگر اس کو ایکسپینڈ کر لیں تو جو سپروائزرز ہوگا یا یونیورسٹی نے پہلے جنہوں نے کہ آپ کے سناپسس جو ایکسیپٹ کرنے ہیں ان کو بڑا کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا. جو پی ایچ ڈی کی کمیٹی ہوگی یونیورسٹی کی کہ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے، آپ کا ہائپوتھیسس کیا ہے، آپ کیسے اس کو پروو یا ڈس پروو کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کا ڈیٹا کیسے کلیکٹ کریں گے، پھر سارا آپ نے ڈیٹیل میں لکھا ہوگا تو یہ ان کو بڑی آسانی ہوگی اور آپ کے سناپسس جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پہلی ہی دفعہ میں ایکسیپٹ ہونے کے چانسز ہیں. اور جو تجربہ رکھنے والا پھر اس ایریا میں تجربہ رکھنے والا فیکلٹی ممبر ہوگا یونیورسٹی، اس کو آپ کا ریسرچ سپروائزر مقرر کر دے گی. آپ تھیسس میں اپنا مٹیریل جو ہے
وہ کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس کا آرڈر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ضروری نہیں کہ آپ سناپسس میں لکھیں، لیکن بعض دفعہ ڈیمانڈ یہ ہو سکتی ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے کہ آپ تھیسس جو ہے وہ آپ کس آرڈر میں لے کے آئیں گے. یہ میں آرڈر آپ کو بتا دیتا ہوں. ذہن میں آرڈر ہونے کا شروع میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو انڈیکیٹرز ڈیولپ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر مٹیریل کلیکٹ کرتے وقت جو ہے آپ کو چیز جو ہے وہ مس نہیں کرتے. اب آپ ذرا اسکرین پہ دیکھتے جائیں. یہ آپ کا جو پی ایچ ڈی کا فائنل تھیسس ہوگا اس کو آپ اس آرڈر میں لکھ سکتے ہیں. ٹائٹل ظاہر سب سے پہلے آئے گا، اس کے بعد اس کا آپ ایبسٹریکٹ لکھیں گے. ایبسٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا پورا تھیم ہے اس کا تھیسس کا، اور جیسے کہ جو رزلٹس آئے ہیں وہ بڑا بریف 2-3 پیجز میں، بلکہ 2 پیجز بہت ہیں، اس میں آپ نے لکھنا ہے. یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے ایبسٹریکٹ لکھنا، کیونکہ اتنی موٹی جو تھیسس ہے اس کو 2 پیجز میں اس کا نچوڑ کہیں کہ لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن جب آپ نے اتنا زیادہ کام کیا ہو تو پھر آپ کو اینڈ میں بالکل آسانی ہوگی لکھتے ہوئے. آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے اور آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے. ایبسٹریکٹ کے بعد آپ ایکنالجمنٹ لکھیں. جن لوگوں نے آپ کو گائیڈ کیا، جہاں آپ نے انٹرویو کرنے کے لیے گئے، جو آپ کا ریسرچ سپروائزر ہے، فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ نے مٹیریل کلیکٹ کرتے وقت کسی نے آپ کو ہیلپ کی، وہ سارا ایکنالجمنٹ میں آنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو ہے لمیٹیشن آف ریسرچ، کیونکہ سوشل سائنسز میں ریسرچ کرتے وقت لمیٹیشن ضرور ہوتی ہیں. آپ اس کو ضرور ایکسپلین کریں. یہ ہیلپ کرے گا جو آپ کے سپروائزرز ہیں، جو آپ کی تھیسس پڑھ رہے ہیں، کہ ان لمیٹیشنز میں اس اسٹوڈنٹ نے یہ کام کیا ہے. پھر اس کے بعد انٹروڈکشن لکھیں سارا، کہ کیسے آپ نے سوچا اور کیا لٹریچر کہتا ہے، اور ریویو آف لٹریچر کرتے وقت، اور کس طرح جو ہے اس کی ضرورت تھی اور آپ نے اس پہ جو نا کام کیا. پھر آپ کا ہائپوتھیسس آ جائے گا. پھر آپ کا ریویو آف لٹریچر ہوگا. نیکسٹ جو ہے میتھڈولوجی اور انڈیکیٹرز آپ لکھیں. پھر اس کے بعد مین باڈی آف ریسرچ آ جائے گی. اس میں ڈیٹا اینڈ انفارمیشن، ٹیبلز اینڈ گرافس آئیں گے. انٹرپریٹیشن جیسے آپ نے کرنی ہے. پھر اس کا جو رزلٹ آپ کا ہے وہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی اسی تھیسس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اب یہ جو رزلٹ ہیں اس کو انٹرپرینور اسٹڈی کے لیے اس طرح استعمال کریں گے، اور اس طرح آپ کے کنٹری کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے. یہ سارا آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. پھر اینڈ پہ آ جائے گا اپینڈسس جو ہے وہ آپ نے دینے ہیں، اور اس میں بیبلیوگرافی اور ریفرنسز لکھنے کے لیے میں آپ علیحدہ ویڈیو انشاءاللہ بنا کے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے وہ کس طریقے سے لکھنے ہیں. پہلے بیبلیوگرافی لکھیں، اس کے بعد ریفرنسز لکھیں، اور اس کے بعد جو آپ نے کویسچنر استعمال کیا ہے وہ آپ نے دے دینا ہے. اور اگر انٹرویو کے لیے بھی اگر آپ نے کویسچنز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی ساتھ جو ہے نا وہ دے دینے ہیں. پھر یہاں اس کے اندر آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے اگر ڈفرینٹ انٹرپرینورس کا جا کے انٹرویو کیا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ اپنی اپینڈسز میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک لاجیکل سیکوینس ہے. اگر آپ اس طریقے سے کام کریں اور سوچنا شروع کر دیں تو کامیابی یقیناً آپ کو حاصل ہوگی. خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں.